बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। मैं हूँ हुमार सलान और आप सब जानते हैं कि मोहसिन इंसानियत के नाम से हमारे प्रोग्राम्स की ये सीरीज़ हैं जिनमें हम ख़त्मी मर्तबत आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मना रहे हैं, उनकी सीरत मुबारक पर रोशनी डाल रहे हैं और उनकी हयात तय्यबा हमारे लिए उसवा हसना है। इस पहलू की जानिब भी हम अपनी गुफ्तगू में हर रोज़ रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। आज चूँकि 12 रबीउल अव्वल है, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। हम भी जो है वो आज अपने सच सवेरा के प्रोग्राम में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाएंगे और सीरत के हर पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली आबदी साहब। मैं उनको खुशामदीद कहूँगी और साथ ही उनसे गुजारिश करूँगी कि वो आज के टॉपिक के हवाले से हमें बताएं। जैसे आपने ख़ुद कहा कि सच टीवी से बहुत से प्रोग्राम नशर हो रहे हैं और सच सवेरा तो उसमें एक बड़ा नुमाया प्रोग्राम है और हम काफ़ी दिनों से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन आज समझें कि इस जश्न के उरूज का दिन है और जश्न अपनी पूरी रिफ़त और पूरी आबोताब पे है कि ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मज़बूत रिवायत के मुताबिक आज मिलाद मसूद है, आपकी आमद है इस दुनिया में। और आज हर शजर, हजर, पहाड़, सहरा, खुशकी, तरी, दरिया, समंदर, ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद सब आज खुश हैं। बेशक, और आप यकीन कीजिए कि कायनात एक वजद के आलम में है आज। सिर्फ इंसान खुदावंद कुद्दूस की एक ऐसी मखलूक है कि जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया है, यानी वो अपने लिए सीधा रास्ता भी चुन सकता है और खुदा न खास्ता वो शर की तरफ भी जा सकता है। तो अब ये हमारा इम्तिहान है कि हम भी इस कायनात के साथ हम आहंग होकर आज कैफ़ व सुरूर की और वजद की कैफियत में होंगे या नहीं। लेकिन इस स्टूडियो की रानाई और ये स्टूडियो में रौनक और उलमाए किराम, नात खान हजरात और इस वक्त पूरे मुल्क में जो नूर ही नूर है, ये बता रहा है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कायनात के रंगों के साथ हम आहंग हैं। माशाअल्लाह। तो बात होगी आपके मिलाद की, आपके फ़ज़ाइल की, लेकिन आज जो ख़ास मौजू रखा वो ये है कि ख़ुद नबी पाक अपनी उम्मत में क्या ख़ुसूसियात देखना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, काश के हम वो पैदा कर लें। तो हमारे साथ हमारे मुल्क के एक बहुत नामवर आलिम दीन और नामवर ख़तीब जनाब मौलाना अली हुसैन मदनी साहब मौजूद हैं और आप दीनी मारिफ को बड़े, आप अभी देखेंगे, दिल नशी अंदाज में बयान करते हैं और मेरे फेवरेट उलमा में से भी हैं। जो हमारे साथ हमारे एक और फेवरेट उलमा, वो तो पूरे सच टीवी के फेवरेट हैं, जनाब मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं। जिस रवानी से और खुलूस से आप हमें दीनी बातें बताते हैं वो इन्हीं का खासा है। माशाल्लाह, क्या बात है। आज के एक और मेहमान का भी तारुफ कराएंगे। सैयद जुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नात ख्वाह हैं और आपसे ही गुजारिश करेंगे कि बाकायदा आगाज़ करें इस नशिस्त का नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करके। दिलरुबा बन के आया और रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए और वो हबीबे खुदा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए और वो हबीबे खुदा बन के आया। हज़रत आमिना का दुलारा वो
حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا اور بے کسوں کی دعا بن کے آیا۔ سب رسول خدا بن کے آئے اور وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ دستے قدرت نے ایسا سجایا، دستے قدرت نے ایسا کہ حسن تخلیق کو رشک آیا۔ جن کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ دلربا بن کے آیا اور روح ارض و سما بن کے آیا۔ سبحان اللہ۔ دونوں علماء کرام سے میں گزارش کروں گا کہ میلاد مسعود مصطفیٰ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق دو جملے آپ وقفے سے قبل کہہ دیجئے، پورے عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو ہدیہ تبریک پیش کر دیجیے۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے موضوع بیان کیا بہت عمدہ و خوبصورت موضوع ہے۔ ختمی مرتبت کی شخصیت اور آپ کی زندگی کے جو ابعاد ہیں، ڈائمینشنز اور جہات ہیں، ممکن نہیں ہے کہ ان کا احساء کیا بے جا شک سکے۔ بے شک۔ لیکن اگر ہم مختصر کریں ایک جملے میں، جی 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 سب تفصیل اسی ایک اجمال کی ہے کہ اساسی ترین مقصد کیا ہے، صحیح۔ وہ ختمی مرتبت انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے آئے، واہ 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 پستیوں سے اٹھا کر بلندی تک لے جانے کے لیے۔ واہ واہ۔ اور اگر آپ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیں، یہ قرآن مجید نے جہاں جہاں قسمیں اٹھائی ہیں، قسموں کے فلسفے بیان کیے علوم قرآن کے ماہرین نے، لیکن ایک بڑا فلسفہ یہ ہے کہ ایک تو خود اس چیز کی اہمیت جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور دوسرے اس چیز کی اہمیت جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ قسمیں کہاں اٹھائی گئیں، تو وہ ایک مقام ہے صرف۔ مثلا دیکھیے سورہ عصر کے شروع میں ایک قسم ہے، صحیح۔ سورہ ضحیٰ کے شروع میں 2 قسمیں، عادیات کے شروع میں 3 قسمیں، سورہ 3 کے شروع میں 4 قسمیں، جی جی۔ فجر کے شروع میں 5 قسمیں، جی جی۔ لیکن صرف ایک مرتبہ 5 کے علاوہ پروردگار نے اس سے زیادہ قسمیں اچھا، کہیں ہم نہیں ایک وقفہ لینے، وقفے کے بعد آپ وہ جگہ، وہ صورت ہمیں بتائیے گا جہاں زیادہ سے زیادہ قسمیں خدا بالکل ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ پیمبر عظیم تر ہے میرا، پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں
वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में कहेंगे खुश आमदीद। जी आबदी साहब कंटिन्यू करेंगे। जी जनाब मौलाना अली हुसैन मदनी साहब फरमा रहे थे कि कुरान पाक में हर सूरत में एक या दो कस्में, लेकिन एक ऐसी सूरा है कि जिसमें दो से ज़्यादा कई कस्में हैं उसका आप। हम ये अर्ज़ कर रहा था कि जैसे सूरह आदियात है, इसके आगाज़ में 3 कस्में हैं, सूरह 3 के शुरू में 4 हैं, सूरह फज्र के आगाज़ में अल्लाह ने 5 कस्में उठाई, लेकिन इससे ज़्यादा फिर कस्में नहीं उठाएगी सिवा एक मकाम, और वो सूरह मुबारक शम्स है जिसमें बिल इस्तिआब मुसलसल पैहम बग़ैर वक्फे के हक़ ताला ने 11 कस्में उठाई, यानी कुल 15 आयतें हैं, और उनमें से पहली 7 आयतों में यानी आधे सूरे में अल्लाह ने कस्में उठाई और सिर्फ एक बात की जो इस सूरह का महवर है, और वो यही है, पहले फरमाया वह शम्स से, आगाज़ भी शम्स से मुराद जो हमारी मोतबर रिवायत है खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सूरज की कसम, मुझे वक्त ज़ुहा की कसम, मुझे 14वीं के चाँद की कसम, मुझे दिन की कसम जब वो पूरी तरह से मुतजल्ली हो जाए, मुझे रात की कसम जब वो छा जाएगी, मुझे आसमान की कसम इसके हुस्न सनअत की कसम, ज़मीन की कसम इसके बिछाए जाने की कसम। उसके बाद जो 10वीं और 11वीं कसम परवरदिगार ने 7वीं आयत में उठाई, फरमाया कि मुझे नफ्स इंसानी की कसम और इसके तवाज़ुन, एतदाल और तस्विया की कसम। क्या बात। फिर एक बात बयान की, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, हमने इस नफ्स इंसानी में इल्हाम किया फजूर को और तकवा को, और वो एक बात जो रूह है इस पूरी सूरा की जिसके लिए सबसे ज़्यादा कस्में उठाई परवरदिगार ने, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब वो है जिसने अपना तज़किया कर लिया। इमाम राग़िब इस्फ़हानी ने मुफ़रदात राग़िब में जो बेहतरीन किताब है मुफ़रदात कुरान को समझने के लिए, उन्होंने ज़क्का, युज़क्की, तज़किया, ज़कात जो सभी एक ख़ानदान के अल्फाज हैं, जो इसका माना बयान किया वो है नुमूव, नश्व, यानी कमाल की तरफ सफ़र का आगाज़। तो कामयाब वो है कि जिसने पस्ती से बुलंदी की तरफ सफ़र का आगाज़ कर दिया। तो अब इन कस्मों का एक दकीक रब्त है, ख़ुद सबसे पहले शम्स यानी ज़कात, तज़किया, युज़क्कीहिम, इस मकसद के लिए इंसान को खल्क़ किया गया। तो कौन है, ज़ाहिर है ये ज़ाहिरी सूरज का तो इंसान के तज़किया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कमाल इंसानी के साथ। तो वो सूरज के जो तमाम इंसानों को बाकमाल बनाने के लिए आया वो ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जनाबे मौलाना इश्तियाक अहमद साहब, आप भी इसी सिलसिले गुफ्तगू को आगे रखते हुए, जनाब मौलाना ने क्या खूबसूरत बात की कि शम्स, सूरज, सिराज मुनीर और नूर ही नूर ख़त्म मर्तबत से बढ़ के कौन होंगे जो आज तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अब्दी साहब, आप दोनों का भी और आपके इदारे सच टीवी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हर साल और हर हमारे जो दीनी मौक़े हैं मुख्तलिफ, उन पर जिस तरीके से खूबसूरती से आले इस्लाम के जज्बात की तर्जुमानी की जाती है मुख्तलिफ प्रोग्राम की सूरत में, अभी भी जारी है। हम आपको इस पर 10 मुबारकबाद पेश करते हैं और आपकी वसातत से सारी कौम को और सारी उम्मत और जहाँ तक सुना देखा जा रहा है उन सब को आज के इस मुबारक यौम की और हमारे लिए अहले इस्लाम और अहले मोहब्बत के लिए सारी ईदों की ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बेशक अल्लाह पाक हमें आज के इस दिन के तकाज़ों और तक़द्दुस को पेश नज़र रखते हुए हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो मक़ासद हमारे लिए बयान फरमाए हैं उसके मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। गुजारिश ये है कि सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद और मकसद बेसत के हवाले से अभी शाह साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दुनिया में काम करने के लिए तशरीफ़ लाए और आपकी ड्यूटियाँ और कारहाय नबूवत जो बयान किए गए हैं कुरान मुक़द्दस के अंदर, उसमें बुनियादी 3 कामों में से एक काम तज़किया है। गोया आज के दिन तशरीफ़ लाने वालों ने एक तो ये किया कि अब इसके ऊपर रिवायात हैं, अलग अलग ये अभास और क्या उसको कहते हैं कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं। एक रिवायत तो ये कि आप जब तशरीफ़ लाए ज़मीन पे कदम रखा तो सारी ज़मीन को पाक कर दिया, मस्जिद बना दिया। अब जहाँ चाहे कोई हर एक जगह पाक है, उसके लिए वो इबादत कर सकता है। बड़ी नेमत है ये बात। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस कौम की तरफ आप तशरीफ़ लाए उस कौम को पाक करने का बेड़ा अल्लाह ने आपके ज़िम्मे कर दिया। आपके बुनियादी कामों में से ये काम है।
پاکیزگی اور طہارت جتنی اس کائنات کے اندر ہے وہ سید عالمین 12 ربیع الاول کو تشریف لانے والوں کے دم قدم سے ہے، آپ کی وجہ سے ہے۔ تو آپ کی تشریف آوری نہ ہوتی تو یہ طہارت اور پاکیزگی اور نفاست اور لطافت ہمیں میسر نہ آتی، یہ آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے اپوائنٹ ہی اسی کام کے لیے کیا ہے کہ آپ نے تعلیم دینی ہے۔ جہالت ہوتی اگر سرکار نہ آتے، کیا بات، علم ہے سرکار کے آنے سے ہے، بے شک، اب یہاں نادانی ہوتی اگر سرکار نہ آتے، حکمت اور تدبر ہے تو سرکار کے بنیادی طور پر جد و جہد کرنے اسٹرگل کی وجہ سے ہے، اور ناپاکی اور ہم لوگ پتہ نہیں کن ناپاکیوں پستیوں میں ہوتے اگر سرکار تشریف نہ لاتے۔ آپ تشریف لائے ہیں تو الحمدللہ ایمان کی برکت سے ہمیں پاکیزگی اور طہارت ملی۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اب گفتگو کو آج کے موضوع کی طرف بڑھاتے ہوئے کیا کیا خصوصیات رسول پاک، ظاہر ہے انہوں نے امت مسلمہ سے، اپنی امت سے بہت مرتبہ خطاب کیا، احادیث فرمائی، یہ چاہا کہ امت میں یہ خصوصیات پیدا ہوں، وہ اب ہم دونوں علماء سے سنیں گے۔ جی، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ رسول اللہ کی ذات کا جو بنیادی ترین اور اساسی ترین مقصد فلسفہ بعثت ہے وہ بشریت کو باکمال بنانے کے لیے ہے۔ باقی ساری باتیں ضمنی ہیں۔ یہ جو زکا یزکی تزکیہ، اس کا مطلب پاکی بھی کیا گیا ہے، چونکہ طہارت اور پاکی کے بغیر سفر کمال کا آغاز ممکن نہیں ہے، اس لیے مفسرین اور مترجمین نے یہ معنی کیا ہے، ورنہ جو مفردات راغب میں انہوں نے اساسی معنی بیان کیا ہے، لغوی معنی بیان کیا ہے، وہ یہی ہے۔ اب انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں علم اور معرفت اور شعور چاہیے۔ اس لیے حضرت کی سیرت طیبہ یعنی 23 سالوں میں اگر ہم ایک طائرانہ نگاہ دوڑائیں تو سب سے زیادہ ختمی مرتبت نے لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لانے کی کوشش کی۔ مسجد میں داخل ہوئے دیکھا کہ 2 گروہ ہیں، ایک گروہ تسبیح پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مناجات اور دعا میں مصروف ہے، اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے۔ حضرت نے دونوں کو دیکھا، مسکرائے اور فرمایا کہ دونوں عمل خیر میں مصروف ہیں، لیکن میں پہلے گروہ میں نہیں بیٹھوں گا، دوسرے میں بیٹھوں گا، کیونکہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا، باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا۔ اس درجہ اہمیت تھی حضرت کی نگاہ میں علم کی اور علماء کی اور اہل دانش اور اہل معرفت کی، کہ آپ کے اصحاب میں سے ایک نے ذکر کیا کہ فلاں یہودی طبیب علیہ اللعنہ کہہ دیا صاحب، آج اس کی موت ہو گئی، مر گیا وہ، تو یا اس طرح کے کچھ سخت لفظات۔ تو پیغمبر نے آنکھ کھینچی، کہا حضرت وہ یہودی تھا، تو پھر آپ تعصب کر رہے ہیں؟ کہا مگر تم نے نہیں کہا تھا کہ وہ طبیب بھی تھا؟ تو اس کے جانے سے جو ایک خلا پیدا ہوا، یہ ایک نقصان، بشریت کا نقصان، انسان کا۔ بہت علم اور دانش کی تقسیم سر سے درست بھی نہیں ہے، اس کو ہم مختلف انداز میں تقاسیم میں لے کے چلیں، یہاں تک کہ خود فرانس کے ایک یونیورسٹی کے استاد، ایک رسالہ نکلتا تھا نجف اشرف سے، ہبت الدین شہرستانی اس کے چیف ایڈیٹر تھے، اور اس رسالے کی پشت پر وہ پیغمبر کی 4 احادیث لکھا کرتے تھے ہر رسالے میں، اور 3 زبانوں میں ان کا ترجمہ، فارسی میں، انگریزی میں اور فرانسیسی زبان میں۔ پہلی حدیث یہ کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان خاتون پر واجب ہے۔ دوسری حدیث اطلب العلم من المہد الی اللحد، گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تیسری حدیث اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اور چوتھی حدیث کہ اطلب العلم ولو کان من اہل النفاق، چاہے مشرک سے، منافق سے، کافر سے سیکھنا پڑے، اس سے بھی علم حاصل کرو۔ تو 3 زبانوں میں ترجمہ تھا۔ اس نے جب یہ دیکھی، یہ رسالہ دیکھا، احادیث دیکھی، تو اس نے اپنی مصروفیات کو ترک کیا اور نجف پہنچا ہبت الدین شہرستانی کے پاس، اور کہا کہ آپ چیف ایڈیٹر ہیں؟ کہا میں ہوں۔ کہا یہ آپ ہی کے نبی کا کلام ہے؟ کہا انہی کا کلام ہے۔ کہا پھر میں بہت پریشان ہوں اور مضطرب ہوں، اسی پریشانی کے باعث میں نے سفر کیا، تمام معمولات کو چھوڑا اور یہاں آیا۔ تو میں نے دنیا کے تمام ادیان، مذاہب، مکاتب فکر، الہی غیر الہی سب کا مطالعہ کیا۔ دنیا کے کسی آئین میں، دین میں اور مکتب میں علم اور معرفت کے حصول پر اتنا زور اور تاکید نہیں ہے جتنا اسلام میں آپ کے نبی نے۔ ہمیں بریک لینا ہے، بریک کے بعد جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔
تو جناب مولانا علی حسین مدنی صاحب نے علم کے حوالے سے گفتگو کی. جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب, آپ اگر اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں کہ زیادہ زور اور بہت زیادہ تاکید حصول علم کے بارے میں ہے اسلام میں, تو وہ بھی, اور اگر اس کے علاوہ پھر بعد میں آپ کچھ اور خصوصیات بھی بتائیے. یہ عبدی صاحب بجا فرما رہے تھے آغا صاحب, اور اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا. چونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بنیادی ذمہ داریاں نبوت کی جہاں بیان ہوئی ہیں, وہاں سب سے پہلے اللہ پاک نے بھی فوقیت اور تقدم علم کو عطا فرمایا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, اس ترتیب کے ساتھ تقریباً 4 آیتیں. تو تعلیم عام کرنے کے لیے, لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے, اور علم کے ذریعے سے شعور اور دیگر تحقیق اور ترقی کی راہیں کھلتی ہیں, چونکہ علم بنیادی ہتھیار ہے. تو نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بعثت کے موقع پر ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بعثت کے مختلف مقاصد کو مختلف الفاظ میں جہاں بیان فرمایا, تو وہاں یہ بھی فرمایا بعثت معلما, مجھے اللہ پاک نے استاذ بنا کے بھیجا, مجھے علم سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے. یہ تو ایک آپ کا اعلان تھا. گویا میں اگر اس کو یوں کہوں تو درست ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اپنے عہدے یا اپنے مرتبے یا اپنی ذمہ داریاں فخر کے ساتھ بیان کی ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں استاذ بن کے آیا ہوں. اب اس کے اندر آپ پھر آپ کی عملی کوششیں اور کاوشیں دیکھتے ہیں کہ آپ استاذ بن کے آئے, بس ٹھیک ہے, ایک رسمی تعلیم ہوتی تھی, لوگ آگے سیکھ کے چلے جاتے تھے, یا آپ نے کچھ خاص اقدامات بھی اٹھائے ہیں, یا آپ نے اپنی امت سے اس کا تقاضا کیا کیا ہے علم کے معاملے میں, اس کے اوپر تو میرے خیال میں یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. عام و خاص جانتے ہیں کہ جب نزول وحی کا قرآن مجید کی صورت میں آغاز ہوتا ہے, تو پہلی آیت جو اللہ پاک نے اتاری اس میں لفظ اقرا, پڑھنے کا ذکر ہے. اگلی آیتوں کے اندر بھی پھر اسی علم کی ترغیب اور رغبت ہے. اسی طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ایک فارمل ایجوکیشن آپ اس کو کہہ لیں, یا ایک منظم تعلیم کا ایک سلسلہ کہہ لیں, تو اس کے لیے پہلی درسگاہ امت کی آپ نے مسجد نبوی میں قائم فرمائی. اس سے قبل بھی جہاں جہاں آپ رہے, خواہ وہ دار ارقم تھا یا صحن کعبہ تھا یا مسجد قباء ہے یا آپ کا مسجد شریف ہے, تو اس میں آپ نے جا بجا تعلیم و تعلم کا کام تو پہلے دن سے اس کا آغاز فرمایا نا آپ نے. اور اس کام کو آگے بڑھتے ہوئے اگر اس کی ایک خاص گوشے کو, چونکہ ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں تو ہم نہیں لے سکتے, خاص گوشے کو سامنے لانا چاہتے ہیں, جس طرح انہوں نے بات کی کہ اگر تمہیں نفاق والے سے یا تمہیں کسی دوسرے ملک میں جا کے بھی حاصل کرنا پڑے, ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر پہلی بڑی جنگ ہوتی ہے, جس میں کفار کے کچھ ایسے قیدی بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنا وہ فدیہ نہیں دے سکتے, تو ان کے لیے مشاورت ہوتی ہے, اور اس میں جو چیز طے پاتی ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے جس چیز کو قبول کیا اور نافذ کیا, وہ یہ تھا کہ ان میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں, ہم انہیں چھوڑ دیں گے. یعنی اتنی بڑی بات, یہ ارینجمنٹ کر کے امت کو آپ تعلیم کی طرف, علم کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ تمہیں اگر تمہارے کام کی چیز علم اور نفع بخش ہے, کسی جگہ سے بھی ملے, جیسے چین کا ذکر ہوا, جیسے دوسروں کا ذکر ہوا کہ وہ, اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں وہی قومیں عروج پر ہیں جو علم میں آگے ہیں. ہم یہ صرف نظر نہیں کر سکتے, یا اس بات سے ہم اوائڈ نہیں کر سکتے جی کہ وہ دیکھیں جی وہ تو غیر مسلم ہیں اور ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا. جہاں سے بھی علم ملے, حکمت ملے, تدبر ملے, نبی علیہ السلام نے علم کی اہمیت کو 4 چاند لگا دیے کہ جب ان اپنے دشمن لوگوں کو کہا ہم تمہیں قید سے آزاد کرتے ہیں, تم ہمارے بچوں کو پڑھا دو. ہمارے ہاں امت نے کیا کیا, امت نے ایک خاص قسم کی لائن کھینچ دی اور کہا جی کہ یہ تو علم ہے اور یہ علم ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ویسے ہیں کہ علم وہی ہے جو ہماری جناب شریعت کو اور نماز روزہ کو اور ان کو احکام کو بیان کرتا ہے, باقی تو علم ہی نہیں ہے. اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو کفار کے وہ جو قیدی تھے جن کو متعین کیا گیا مسلمانوں کے بچوں کو سکھانے کے لیے, انہوں نے کیا قرآن پڑھایا تھا, چیز پڑھائی ہوگی, کیا چیز پڑھائی تھی, مروجہ علوم پڑھائے ہوں گے. اسی طریقے سے آپ نے اپنے خطوط لکھوانے کے لیے بھی کئی لوگوں کو ایسوں کو اپوائنٹ کیا کہ جو مختلف زبانیں جانتے تھے, ساتھ ان کو اپنے صحابہ میں سے بھی بعض لوگوں کو سکھائی تاکہ ہماری سکریسی اور وہ چیز بعد میں قائم بھی رہ سکے اور یہ کسی قسم کی گڑبڑ نہیں. علم کی طرف اتنا زیادہ دھیان دلانا تھا اس مقصد کے لیے. میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ساری زندگی کے ارینجمنٹس کو عابدی صاحب آپ ان کا اندازہ فرمائیے نا, تو آپ کو یہ لگے گا کہ علم نبی علیہ السلام کی ترجیح اول تھی. بے شک وہ اپنی امت سے چاہتے ہیں, اور قرآن مجید کی بھی یہی ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے وہ برابر ہو سکتے ہیں, نہیں ہے. پھر علم ہی کو
جناب آدم علیہ السلام کی فضیلت کی اچھا بنیاد ہمیں وقفے پر ایک جانا ہے، وقفے کے بعد پھر جی انشاءاللہ ناظرین، وقفے سے قبل ہم جو ہے وہ ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے، کون و مکان پر، درودوں امام آ گیا ہے، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، اور میرے پاس کچھ نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کہ زبان پر محمد کا نام آ گیا ایسا کیوں ہے؟ تو ہبت الدین شہرستانی کہتے ہیں کہ میرا سر شرم سے جھکتے جھکتے جھک گیا اور مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو سب سے پہلے مرحلے میں آقا رسول اللہ ہمیں اپنی امت کو، جیسا آپ نے شروع پوچھا کہ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں عالم دیکھنا چاہتے ہیں، باشعور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ علم کے بعد پھر عقل کا ہے، حضرت ہمیں عاقل دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ نہ کرے کسی انسان کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جائے، ایسا انسان دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر بن جاتا ہے، مصیبتیں پیدا کرتا ہے۔ یہ بڑی ویسے علم گہری بڑھ بات گیا ہے جی، اور عقل نہیں ہے یا عقل کم ہے۔ یعنی علم جو ہے وہ عقل سے، یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا ایک برتن ہے، ظرف ہے اور اس میں ہم زیادہ ڈال دیں تو وہ ظاہر ہے چھلک جائے۔ تدبر چاہیے، یہاں تک کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ بہت زیادہ واقعات مفصل ہو جائیں گے، خود میں ہی مختصر اسی پہ بنا رکھتے ہیں کہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پلٹ کر ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ زیادہ پڑھا جائے، زیادہ پڑھا جائے لیکن سمجھا نہ جائے، اس کی حیثیت الگ ہے، اور تھوڑا پڑھا جائے لیکن سمجھا جائے
اس کی حیثیت رسول واہ، اسلام کی نگاہ میں الگ ہے۔ واہ واہ، اس کے بعد جو اہم ترین پہلو ہے وہ بھی ان دونوں کا اثر ہے۔ جتنا علم بڑھتا ہے اور جتنی معرفت اور تدبر بڑھتا ہے اتنا ہی انسان کا اخلاق بڑھتا ہے، واہ، اور اخلاق اتنا اہم ہے آقا رسول اللہ کی بارگاہ میں، آپ کے نزدیک اپنی امت کے لیے فرمایا کہ میں خوش اخلاق کافر کو بد اخلاق مسلمان سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہ فریقین کی یہاں حدیث پائی جاتی ہے۔ اچھا، کافر ہے، خوش اخلاق ہے، یہ قبول ہے، لیکن مسلمان ہے بد اخلاق، مجھے ایسا مسلمان نہیں چاہیے۔ واہ، اسلام دین علم ہے، دین معرفت، دین حکمت و بصیرت اور آگاہی اور شعور ہے، لیکن ہرگز اسلام علم کے زور پہ نہیں پھیلا۔ اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا۔ واہ، اس ضمن میں دو باتیں عرض کروں گا۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جناب مولانا اشتیاق احمد صاحب، ابھی تک آپ کی گفتگو سے آپ علماء کی جو ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ ہمیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، عالم دیکھنا چاہتے ہیں، اور علم کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کون سا علم، جو بھی علم معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت کے لیے۔ عالم دیکھنا چاہتے ہیں، عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی جی جناب مولانا میر اشتیاق۔ جی عابدی صاحب، اگلی چیز یہ ہے کہ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو مؤدب دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اب علم کے ذریعے سے ہی انسان کو تہذیب اور اس کو ادب کے سلیقے اور کرینے ملتے ہیں۔ ادب میں بہت ساری چیزیں ہیں، اپنے بڑوں کا ادب ہے، اپنے سے علاوہ دوسرے انسانوں کا ادب ہے، مذہب کا ادب ہے، پاکیزہ شخصیات کا ادب ہے، احکام کا ادب ہے، اللہ اور اس کے حقوق اور اس کے احکام کا ادب۔ اس کی مخلوق جی کا جی، ادب ہے، انسانوں تمام کا کے ادب۔ تمام مختلف اس کی چونکہ جہتیں ہیں۔ میں صرف ایک چیز کو رکھنا چاہوں گا، بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مؤدب ہو جاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی ادب سکھاؤ۔ اس میں 3 قسم کے آداب کا ذکر ہے۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا 3 قسم کی خصلتوں کا اور 3 قسم کی چیزوں کا اپنی اولاد کو خاص طور پر تعلیم دو، واہ واہ، کیونکہ تمہارے زیر نگرانی اور تمہارے ذمے وہ ڈالی گئی ہے اولاد تمہاری، اور اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تو تمہیں مسئول ہونا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا، لہٰذا انہیں تم خاص طور پر بنیادی طور پر جو اس کی تربیت کی تمہیں ذمہ داری دی ہے تو انہیں ادب سکھاؤ، معاشرے کا مفید فرد، جیسے ابھی آقا فرما رہے تھے کہ معاشرے کا مفید ایک مؤدب اور سلجھا ہوا اور تہذیب یافتہ مسلمان حضور کو پسند ہے، اور اسی کی تقاضا فرما رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے حکم فرمایا کہ 3 خصلتیں اور 3 خوبیاں خاص طور پہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ پہلی حب نبیکم، اپنے نبی سے محبت سکھاؤ۔ اب حالانکہ محبت ایک فطری چیز ہے، لیکن حضور نے فرمایا انہیں سکھاؤ۔ اس کے اوپر ہم آج کے دن کی مناسبت سے اگلے کسی سیگمنٹ میں اس کو جوڑ لیں گے، لیکن ابھی صرف میں حدیث کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ حب آل بیتہ ہی، اور نبی کے گھر والوں کی محبت اولاد کو سکھاؤ۔ بنیادی طور پر ان تمہاری تعلیمات کا اور تمہاری ذمہ داریوں کا یہ حصہ ہے کہ نبی کے گھر کی محبت، نبی کی نسبتوں کی محبت، نبی کے رشتوں کا حیا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور فرمایا وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو جیسے ابھی آقا فرما رہے تھے قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ایسے نہ ہو کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو اور قرآن تم پہ لعنت کر رہا ہو، قرآن کو نبی کے لہجے میں پڑھنا سکھاؤ، ایٹ لیسٹ کوشش ہے نا، باقی کما حقو تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا سکھاؤ جیسے قرآن کو پڑھا جانا چاہیے، جیسے اس کی قرات کا حق ہے، خود قرآن تقاضا کرتا ہے۔ نبی کی محبت اور نبی کے اہل بیت کی محبت، ہوگا کیا جب تم یہ بنیادی چیزیں سکھا دو گے نا تو ان کا ایمان مکمل ہوگا۔ اعمال، احکام اور دیگر چیزیں تو بعد کی ہیں، ایمان کی تکمیل کے لیے اور بنیادی طور پر بحیثیت والدین کیا ہوتے ہیں اس زمین پر اللہ رب العالمین کی نیابت کرتے ہیں اولاد کو پالنے اور اس کی تربیت کرنے کے معاملے میں۔ تو فرمایا اپنی اولادوں کو یہ 3 خصوصیات سکھاؤ۔ اگر آپ کے وقت میں گنجائش ہے تو میں اس کو آج کے دن سے ریلیٹ کروں۔ یہ ہے آج جو پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ریجن میں اور پاکستان ہمارے ملک میں جس طریقے سے مختلف محافل سجائی جا رہی ہیں، اور آج جو چراغاں کا منظر ہے، جو گلی کوچہ و بازار میں درود و سلام کی صدائیں ہیں، بنیادی طور پر کوئی اس کی شرعی حیثیت اور حکم شرع کے ساتھ موافقت نکالنے کی کوشش میں لگا ہے، کوئی اس کے اوپر جرا کر رہا ہے۔ ان ساری چیزوں سے ایک طرف ہو کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے آداب سکھانے کے مور راستے اور مختلف وسائل کون کون سے ہیں۔ بھئی نبی کی نعت پڑھی جائے گی تو نبی کا ادب اور نبی کی عظمت دل میں آئے گی، نبی کی تعریف نثر میں، نظم میں، کسی صورت میں کی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کی میلاد کی مجالس میں کیا ہوتا ہے یا پروگرامز میں کیا ہو رہا ہے، ان
کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، ان کی تعلیمات جیسے بیان آج ہو کے رہی ہیں۔ پروگرام میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں کیسا دیکھنا تو چاہتے ہیں۔ نئی نسل کے ذہن میں رسول معظم ہماری یہ علم کے حوالے سے ہی مثال کے طور پہ گفتگو ہے۔ ابھی انہوں نے مثال دی اس فرانسیسی کی، اللہ اب بھی فرانس والوں کو ہدایت دے دے جو آج کل معاملات ہو رہے ہیں۔ تو وہ آپ یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ اپنے نبی کی تعریف کریں گے تو ان کی عظمت اجاگر ہوگی، عظمت اجاگر ہوگی تو لوگوں کی توجہ اس طرف ہوگی، جن کی توجہ نہیں بھی جو غفلت میں ہے، جب اس طرف توجہ جائے گی تو لا محالہ وہ جو نور لے کے آئے ہیں، وہ جو ہدایت لے کر آئے ہیں، وہ جو اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے نجات کا سامان لے کے آئے ہیں، وہ ہمارا مقدر بنے گا۔ تو بنیادی تو دیکھیں عابدی صاحب، نبی کی محبت کے یہ مختلف وسائل ہیں اور ذرائع ہیں، کرینے ہیں، قرینے ہیں، سلیقے ہیں، وہ ادب کا ایک اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے۔ یہ میلاد منانا، مجالس منعقد کرنا، جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، یہ سارے کے سارے، اور اس کے اوپر یاد رکھیے ہر ایک چیز کے اوپر کسی دلیل شرعی کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس حد تک کافی ہے کہ کوئی چیز خلاف شرع نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے منع کے اوپر کوئی دلیل ہے تو بات کی جائے، ورنہ حضور سے اپنی وارفتگی کا اظہار کرنے کے لیے میں نے حضور مولا کائنات کے حوالے سے پڑھا کہ وہ چٹیل میدان سے گزر رہے ہیں سواری پر اور ایک خاص جگہ پہ جا کے آپ جھک جاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا جی آپ کیوں جھکے ہیں؟ تو فرمایا ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا اور یہاں ایک درخت تھا جس کی ٹہنیاں نیچے کو آئی ہوئی تھیں اور ان سے اوائڈ کرتے ہوئے حضور نیچے جھکے تھے۔ کہا اب تو درخت نہیں ہے، کہا جگہ وہی ہے جہاں حضور سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ سوال ہم سے کرتا ہے کہ آج تو حضور کی ولادت نہیں ہوئی، جو 1400 سال 1500 سال پہلے ہوئی تھی، ہم کہتے ہیں تاریخ وہی ہے جب آپ کی ولادت ہوئی، کیا بات ہے، موقع وہی ہے، اسے ہم اسی طرح سے ہمیں منانے دو جس طرح اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر چار دانگ عالم میں ایک جشن کا سما کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون، خود حوالہ، عظیم تر ہے میرا پیمبر، عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ خوبصورت گفتگو اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ جی، اور آج جو گفتگو ہو رہی ہے، ہم میڈیا میں اکثر یہ کہتے ہیں، آپس میں بھی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے کہ میڈیا میں جامع اور مختصر بات، اور آج کے علماء اور دانشور اس کی جس کو کہتے ہیں مکمل ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ بالکل فارمولہ گفتگو ہو رہی ہے کہ رسول پاک امت مسلمہ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور پوائنٹ وائز گفتگو ہو رہی ہے۔ جناب مولانا علی حسین مدنی صاحب، جناب مولانا میر اشتاق احمد صاحب دل نشیں اور دلوں میں اترنے والی گفتگو فرما رہے ہیں۔ جی، میرا خیال ہے سوال کی بھی ضرورت نہیں، خود علماء اکرام ایسی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ کچھ اور باتیں جو ختمی مرتبہ اپنی امت کو جس طرح جس نہج پر ڈھالنا چاہتے ہیں۔ عرض کیا، سب سے پہلے مرحلے میں تو عالم دیکھنا چاہتے ہیں، عاقل دیکھنا چاہتے ہیں کہ امت فکر کرے، سوچے، تدبر کرے، پھر بااخلاق دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام اگرچہ دین علم ہے، دین معرفت، حکمت و بصیرت ہے، اس کے باوجود علم اور معرفت کے زور پہ نہیں پھیلا۔ اسلام نتیجہ ہے اخلاق مصطفیٰ کا اور کردار مصطفیٰ کا۔ میں نے یہ روایت فریقین کے ہاں دیکھی کہ آقا مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور ایک صحابہ کرام میں ہزاروں کی تعداد میں ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے، سربراہ ہیں اس ریاست کے، تو ایک عرب بدو آیا اور نہیں معلوم کسی کا بھڑکایا ہوا تھا، کسی نے برانگیختہ کر کے بھیجا یا جیسے بھی، اس نے خود کو نیم اریاں کیا اور صحن مسجد میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا سب کے سامنے۔ صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا، کسی نے کہا اجازت دیجئے کہ میں اس کا سر کاٹ دوں۔ فرمایا نہ، تم میں سے کوئی اس کا جواب نہیں دے گا، میں خود جواب دوں گا۔ اور جب وہ حرکت کر چکا اور اب پیغمبر اسلام کا عکس العمل دیکھنا چاہتا ہے کہ حضرت کا ریئیکشن کیا ہوگا، کچھ لمحوں کے بعد اٹھے اور ابو ذر سے کہا، ابو ذر جائیے پانی کا کوزہ لے کے آ جائے۔ ابو ذر گئے، پانی کا کوزہ لایا، پیغمبر نے وہ کوزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور خود اس جگہ کو پاک کیا، اور وہ عرب بدو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ بہت دیر تک حیران، پریشان، سرگردان، ٹک ٹکی باندھے ختمی مرتبت کی طرف دیکھتا رہا، پھر آنکھیں چھلک گئیں اور
آگے بڑھا، قدموں میں گر پڑا اور دست ادب جوڑ دیے. کہا کہ آج واقعاً مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. کیا بات. اس لیے کہ سوائے اللہ کے بھیجے ہوئے کے کسی کا بھی اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا. عالم دیکھنا چاہتے ہیں، عاقل دیکھنا چاہتے ہیں، با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اب ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں جس چیز کی کمی ہے شدت سے، وہ احساس ہے. اپنے بارے میں ہر کوئی حساس ہے، لیکن دوسروں کی نسبت حساس. تو آقا ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں. واہ واہ. اس حد تک ایک مختصر روایت عرض کروں. جی جی ضرور. نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں اور حضرت نے سورہ جمعہ شروع کی لیکن چھوڑ دی اور ایک مختصر سورہ پڑھا. دوسرے رکعت میں سورہ منافقون کو ترک کیا، مختصر سورہ پڑھا، مستحبات کو ترک کیا. جلدی جلدی نماز پڑھی تو پہلی صف میں جناب عبداللہ ابن مسعود وہ آگے بڑھے. جیسی نماز ختم ہوئی کہا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت تو ناساز نہیں؟ فرمایا نہ ٹھیک ہوں. کہا پھر کیا وجہ ہے؟ نہ آندھی ہے، نہ بارش ہے، نہ طوفان ہے، نہ سفر ہے، نہ جنگ ہے، نہ آپ بیمار ہیں، تو پھر نماز کو اتنا مختصر کیوں کیا؟ فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ کیونکہ خواتین بھی شرکت کرتی تھیں جی جی اجتماعات میں، مذہبی پروگراموں میں، نماز جمعہ میں شریک تھی. تو کسی خاتون کا بچہ دوران نماز رو پڑا کہ سن نہیں رہے تھے بچے کے رونے کی آواز؟ جب تک وہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کے دل کو تکلیف پہنچتی، اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا. اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا. تو آقا ہمیں حساس دیکھنا چاہتے ہیں. جناب مولانا میر اشتیاق احمد صاحب، اب ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ واقعی قلب پر اور دل پر وہ اثر ہو رہا ہے کہ رسول پاک تو ایک بچے کے باعث اس کی والدہ کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتی. اب اس کے مقابلے میں ہم کیا کیا بیان کریں کہ آج مسلمان اور اسی معاشرے میں ابھی چند دنوں پہلے جو دھماکہ ہوا اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا، تو کہاں رسول پاک کا کردار اور عمل اور سنت طاہرہ طیبہ اور کہاں ہم جا رہے ہیں؟ واقعی یہ سوچنے والا جس حساسیت کا شاہ صاحب ذکر فرما رہے تھے نا، اس کو بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام میں حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے اوپر 5 بنیادی حق ہیں. صحیح. اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تم سے سلامتی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ سلامتی کرو، سلام کرے تو اسے سلام دو، جو تمہیں دعا دے اچھا کرے تو تم پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ تم اچھا کرو. ایسا نہیں ہے کہ اس کو ویسے چھوڑ دو یا اس کے برعکس اس کو رسپانس دو. دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تم میں سے تو اس کی عیادت کرو، اپنا ٹائم مینیج کرو اور اس کے پاس جاؤ. یہ عیادت مریض، ہم تو اس چیز کو بھول ہی گئے ہیں اور ان جگہوں پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ زیادہ بھاری بھرکم آدمی ہے سوسائٹی کے اندر، کوئی بڑا آدمی ہے جس سے کل کو ہمیں کوئی فائدہ مل سکتا ہے، ہمارے نمبر بن سکتے ہیں، اس کو تو دیکھتے ہیں، ورنہ اقربا اور اس میں وہ نہیں دیکھنے دیتا. اور اس کے ساتھ وہ حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرمائے گا قیامت میں کہ اے بندے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ عزل کے اس طرح کی اور لمبا بیان ہے. تو بندہ عرض کرے گا مولا آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں. فرمایا میرا فلاں بندہ وہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا. وہ فلاں بھوکا تھا، اگر تو اس کی بھوک مٹانے کے لیے کوئی بندوبست کرتا تو مجھے وہاں پاتا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مریض کی عیادت کرنا یہ مسلمان کے بنیادی حقوق میں سے ہے. اسی طریقے سے جنازے کے ساتھ اس کے چلنا، وہ فوت ہو جائے اگر وہ فوتگی کو پہنچ گیا تو اس کے جنازے کے ساتھ چلنا. جنازے کے ساتھ چلنے سے حافظ صاحب مجھے ایک اور بہت خوبصورت، میں نے زمانہ طالب علمی میں مطلب اوائل عمر میں جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی، تنہا بیٹھے ہوئے دوران مطالعہ، باخدا مطلب مجھ جیسے بندے کی بھی آنکھیں چھلک پڑی کہ کس قدر رحمت للعالمین کا کیا عالم ہے سرکار کا. ایک دفعہ یہودی کا جنازہ آ رہا تھا تو حضور کھڑے ہو گئے، اس یہودی کے جنازے کے اکرام میں حضور کھڑے ہو گئے. تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ یہودی ہے. آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو جو نبی رحمت کی جس کا اور جس کی مہربانیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس قدر اکرام سے نواز رہا ہے، ان کی مسلمانوں کے ساتھ تعلق کا عالم کیا ہوگا. کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. عظیم تر ہے میرا پیمبر، عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی
बशर नहीं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आदि साहब, आज की इस नशिस्त का ये लास्ट सेशन तो है। क्या खूबसूरत नशिस्त है, और उलमा इकराम अखलाक हसना से और रसूल पाक से जो बता रहे हैं कि रसूल पाक कैसा चाहते हैं, क्या खूबसूरत। आगा सब कंटिन्यू कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में तो सवाल की ज़रूरत ही पेश नहीं आ रही है। 4 पहलू हो गए। जी जी तबरुकन 5 जी पाँचवां पहलू। जी जी आलिम देखना चाहते हैं, बाअखलाक देखना चाहते हैं, आकिल देखना चाहते हैं, हसास देखना चाहते हैं। और हसासियत ये नहीं कि सिर्फ इंसानों के लिए, जी 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 हत्ता हैवानात के लिए। ये पैगंबर की हदीस है और मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि अगर कोई शख्स हज पर जाते हुए रास्ते में अपनी सवारी को थका दे, मारे नहीं, थका दे, तो ना अल्लाह की बारगाह में उसका हज कबूल होगा और ना ही उसकी गवाही कबूल की जाएगी, क्योंकि वो कसीउल क़ल्ब है, उसकी अदालत साकित हो चुकी है। यहाँ तक कि ख़ुद जमादात में, नबातात में, एक जवान साहबी के साथ ख़त्मी मरतबत गुज़र रहे थे और वो पैगंबर से बातें कर रहे, सुन रहे। इसी असना में बेख्याली में एक पत्ते को हाथ मारा और तोड़ दिया, हाथ में लिया, मसल के फेंक दिया। और पैगंबर चलते चलते रुक गए। फरमाया, मेरे साहबी आपने क्या किया? कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। कहा सोचें, कुछ तो किया है। फिर ख्याल आया कि पत्ता तोड़ा है। कहा हज़रत मैंने बस एक पत्ता तोड़ा। फरमाया, मेरे साहबी क्या आप समझते हैं कि आपने सिर्फ एक पत्ता तोड़ा? कहा हाँ या रसूलल्लाह। कि नहीं मेरे साहबी, आपने एक ऐसी ज़ुबान को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जो ज़ुबान 24 घंटे अल्लाह की तस्बीह और इबादत और बंदगी में मसरूफ़ है। क्या बात, हाय हाय हाय। ये हसासियत पूरी कायनात के लिए, नबातात से निकल के हत्ता जमादात में। और आखिरी बात है कि रसूल इस्लाम हमें बासलीका देखना चाहते हैं। क्या बात, माशाअल्लाह। एक सहाबी का इंतकाल हुआ और ख़त्मी मरतबत जनाजे के बाद अब वो दफन हो चुके हैं, कब्र पे मट्टी को अपने हाथों से मुसत्ता कर रहे हैं, हमवार कर रहे हैं। बाकी सहाबे किराम इंतज़ार में कि रसूल तशरीफ़ लाएँ तो वापस चलें, हिंगामे गुरूब है, मदीने पहुँचें। लेकिन ख़त्मी मरतबत को काफ़ी वक्त लग गया। यहाँ तक कि सहाबे किराम में से एक उठे और पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए। कहा या रसूलल्लाह, मरने वाला मर गया, क्या फ़र्क पड़ता है कि हम उसकी कब्र की मट्टी को बराबर करें, हमवार करें, मुसत्ता करें या न करें? तो जवाब दिया कि ए मेरे साहबी, मेरा अल्लाह ये चाहता है कि अगर मट्टी पे हाथ रखो तो वो भी सलीक़े के साथ। हाय वाह वाह। तो रसूल इस्लाम अपनी उम्मत को बासलीक़ा देखना चाहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गुफ्तगू। जनाब मौलाना मीर इश्तियाक अहमद साहब, जी आपकी साहब, क्या जामे गुफ्तगू। और काश के ये प्रोग्राम हम अपनी ज़ात पर नाफिज करें, लागू करें, इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तौर पर। जी जी। वो जहाँ से बात शुरू की थी, कुन आलिमन और मुतअल्लिमन, या आलिम बन जाओ या कम से कम दीन सीखने वाले बन जाओ। उस इल्म से लेकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम हमें अपने माँ बाप का फरमा बरदार देखना चाहते हैं, बहुत खूब। बड़ों का अदब करने वाला और ताज़ीम करने वाला देखना चाहते हैं। इसके ऊपर मुस्तकिल अहादीस हैं अलग अलग। इन सारी चीज़ों पर मैं चंद चीज़ों को सिर्फ गिनवा देता हूँ। अपने छोटों पे शफ़क़त करने वाला देखना चाहते हैं। हत्ता कि जैसे इन्होंने सवारी की, जानवरों की बात की, उनके साथ भी अदल और इंसाफ का और मेहरबानी का मामला हमसे लेना चाहते हैं। हुजूर हमें मुअद्दब या सलीकामंद, इन्होंने कहा बिल्कुल, वो सलीकामंद देखना चाहते हैं। और हुजूर हमें हत्ता कि किसी बुराई में तो को जा, जिस चीज़ का कोई मकसद नहीं है, बेमकसद और लायानी चीज़ों से बचता हुआ देखना चाहते हैं। हुजूर हमें हमारा एक मजबूत सोसाइटी देखना चाहते हैं। यकीनन घर भी अच्छा हो, उसके साथ साथ मजबूत एक सोसाइटी, क्योंकि घर उसकी एक इकाई है। तो आपने फरमाया कि वो बंदा हम में से नहीं है जो रहम के रिश्तों का एहतराम नहीं करता, वो उन्हीं रिश्तों को तोड़ने वाला है। तो एक जब बंदा आके शाबी आके अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह मैं अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा सलूक करता हूँ, वो फिर भी मुझसे बुरा करते हैं। आपने फरमाया तू उनके मुंह में खाक डालता रहे, तू ये काम करता रहे, तू अपनी तरफ से अच्छाई कर, उनकी बुराई के जवाब में भी तुझे बुराई करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। हुजूर हमें, अगर हम ताजर हैं तो हमें दयानतदार और हमें सच्चा देखना चाहते हैं। इसके लिए आपने फिर मुख्तलिफ जो है ना वो अजर का भी जिक्र फरमाया और उस बदले का भी जिक्र फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम हमें रियासत के साथ वफादार देखना चाहते हैं। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, बड़ी अहम बात वतन और अपने इलाके और अपनी सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद देखना चाहते हैं। खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, हुजूर दूसरे इंसानों के साथ हमें इमदाद बाहमी का सलूक करता हुआ देखना चाहते हैं।
حضور علیہ السلام ناپ تول میں ہمیں پورا دیکھنا چاہتے ہیں. حضور ہمیں باقی امتوں کے مقابلے میں جو اللہ نے اعزاز بخشا ہے، اخرجت للناس فرمایا ہے، تمام انسانوں سے اوپر کیا ہے، تو اس منصب کے ساتھ ہمیں انصاف کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس منصب. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب ساری خیر اور بھلائیاں تمہیں اللہ عطا فرما دے یا ان کا علم و ادراک تمہیں نصیب ہو جائے تو بلغوا انی ولو آیہ. حضور ہمیں اس ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کے دور میں، یہ بہت اہم چیز ہے، اس ابلاغ عامہ کے دور میں، جب آج دنیا نے اس میڈیا کی اور اس ابلاغیات کی اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے. سرکار نے 1400 سال پہلے اس کی اہمیت پہ گفتگو فرمائی اور فرمایا تم اپنے تک خیر کو نہ رکھو بلکہ خیر کو، اچھائی کو، ویلفیئر کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے. اور آخری بات کہ فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. حضور ہمیں امن کا پیکر دیکھنا چاہتے ہیں. جو نبی آج کے دن 12 ربیع الاول کو تشریف لائے وہ قطعاً بھی بدامنی والے طرف اور اشارہ کرنے اور سوچنے والے بھی نہیں تھے. ان کے دامن میں امن کے موتی تھے اور وہ رسول امن بن کے تشریف لائے، اپنی امت کو امت امن کے طور پہ دیکھا. کیا بات ہے، بہت خوب. اور اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور آج کا تو میں کہتا ہوں علماء کرام نے جسٹ فارمولے بتائیں، اگر ہم ان کو نافذ کر دیں تو انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے ہم عروج حاصل کریں. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں جتنی بھی باتیں ہم نے سیکھی ان کو ہم اپنے اوپر اور اپنی سوسائٹی کے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، جاتے جاتے ذوالفقار شاہ گیلانی صاحب سے گزارش کہ وہ اختتامی کلام پیش کریں. کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کی رمجھم سورج کو بھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، یہ دل کا نگر ہے. اے گنبد خضرا کے مکین، اے گنبد خضرا کے مکین، میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے.
یا پھر یہ بتا کون؟ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری